बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। काजी फायज ईसा साहब अचानक खबरों में आए, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर सबसे पहले आप देख लीजिए। ये काजी फायज ईसा साहब हैं, बिल्कुल बदले हुए हुलिये में। काजी फायज ईसा साहब का जो हेयर कट है वो आपको यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। वो चश्मा लगाते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा खासा बदला हुआ हुलिया है। बड़ी तनकीद हो रही है इस पर कि काजी फायज ईसा साहब बाहर निकले, एक तस्वीर ले ली गई है कहीं, लेकिन काजी साहब को मजबूरन अपना हुलिया बदलना पड़ा है, क्योंकि जब वो बाहर आते हैं तो लोग उनसे उनके बतौर चीफ जस्टिस दौर पर सवाल कर रहे हैं। जो उन्होंने इंसाफ के साथ किया उस पर सवाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया उस पर सवाल करते हैं लोग। क्रस्टीज डोनट वाला एपिसोड रिपीट कर सकते हैं। काजी साहब को इस बात का खदशा है, ये कहा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर जो उनको इस वक्त जिस दुर्गत का सामना है, वो मिडिल टेम्पल पे भी क्या दुर्गत हुई थी काजी फायज ईसा की लंदन में, जो यहां हो रही है। क्योंकि काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठकर इंसाफ का खून किया। मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में लोग कह रहे थे दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है, नवाज शरीफ काजी फायज ईसा का इंतजार कर रहे हैं। और जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बराजमान हो गए तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी हुई। उससे पहले शायद आते हुए पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वजीर आजम का दम निकल रहा था। और फिर जैसे काजी फायज ईसा ने अखबार में इश्तिहार देकर नवाज शरीफ के लिए पूरा माहौल बनाया, नाअहली खत्म करवाई, और जिस तरह से अदालत नवाज शरीफ के आने पर एयरपोर्ट पर दीदा दिल फर्शे राह किए हुए वहां पर बिछी हुई नजर आई थी अदालत, तो ये काजी फायज ईसा ने किया था। ये सोशल मीडिया पर हमेशा कहा जाता है। नवाज शरीफ पर काजी फायज ईसा की सरबराही में चलने वाले निज़ाम इंसाफ पर तनकीद करते हुए, तो काजी फायज ईसा आज हुलिया बदले हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस शख्स ने पाकिस्तान में एक जमात से उसकी शनाख्त छीनी थी और आज इसकी अपनी शनाख्त इसको छुपानी पड़ रही है। ये इस जगह पहुंच चुका है, तो निशाने इबरत ऐसे लोगों को कहा जाता है। काजी फायज ईसा ने ये कहा था अदालत में बैठकर, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन। तो अब काजी फायज ईसा ना सोशल मीडिया पर, ना मीडिया पर, ना लोगों के सामने कहीं भी, ही इज नॉट एबल टू फेस द हीट, और अब अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है काजी फायज ईसा को। आप ये देख सकते हैं किस तरह से हुआ है। लोग अपनी शनाख्त छुपाने पर मजबूर हो जाएं, इससे बुरा उनके साथ क्या होगा। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने खत लिखा। मैंने खत आपके सामने पूरा रखा था, और फिर मैंने खत के हवाले से आपको आईन के आर्टिकल का, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रूल्स का, पंजाब असेंबली के रूल्स का हवाला देकर तमाम चीजें एक्सप्लेन की थी कि ये जो सिक्योरिटी जराए ने न्यूज चैनल्स को बताया है कि हमें खत लिखना गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और ये गैर संजीदा, गैर जिम्मेदाराना रवैया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, ये नहीं किया जा सकता। मैंने आपको तमाम तर हवालों के साथ बताया था कि वो ठीक है। वो खत लिखना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की असेंबली के स्पीकर का ठीक है। अब उस पर जवाब आ गया बाबर सलीम सवाती साहब का। बाबर सलीम सवाती साहब ने ये कहा है कि हम ये रूल्स के मुताबिक चलने वाला इदारा है, और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। हमारे यहाँ जाहिर है कि बार बार मार्शल लॉ लगे हैं, और मैं ये कहता हूँ कि तनकीद की जा सकती है ना, तो आप ये बाकायदा तौर पर देखते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती रही है, मुखिल रही है, और अब भी मुदाखलत कर रही है, ये सबको नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आईन और कानून के मुताबिक चलने वाला इदारा हैं, हम वो इदारा नहीं हैं जो आईन पे चढ़ जाता है। आईन मुअत्तल होता है जब मार्शल लॉ लगता है। तो बाबर सलीम सवादी साहब ये बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने लिखा है कोर कमांडर को, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोर कमांडर साहब को, जो सूबे में फौज के मामलात की सरबराही कर रहे हैं, फौज पूरे पाकिस्तान का इदारा है और एक बड़ा डिसिप्लिन्ड इदारा है, उस डिसिप्लिन्ड इदारे का जो खैबर पख्तूनख्वा में सरबराह है वो कोर कमांडर साहब हैं। उनको लिखा गया है, उनसे कहा गया है कि सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग दे दीजिए। अब
انہوں نے آپ کو لکھ دیا ہے، وہ لکھ سکتے ہیں بطور چیئرمین کمیٹی، اسمبلی لکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کریں گے کہ آپ کو جب بلائیں گے تو اب آپ کو آنا ہے، اور اگر معاملات کو اپنے ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کر کے آنا ہے، ان کے اپروول کے ساتھ آنا ہے، تو آپ اس کو انٹرنلی اپروول لے کر لیجئے۔ یہ کہنا کہ وزارت دفاع کو لکھا جائے گا، وزارت دفاع جی ایچ کیو کو لکھے گی، جی ایچ کیو دین کور کمانڈر پشاور کو لکھیں گے، اور کور کمانڈر پشاور دین رسپونڈ بیک کریں گے جی ایچ کیو کو، اور پھر وہاں سے وزارت دفاع، اور وزارت دفاع سے آئے گا خیبر پختونخوا اسمبلی کو کہ ٹھیک ہے جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں اب یہ کام کیا جائے گا، یہ بھی ممکن ہے۔ اور صاف طور پر بتایا گیا شیر علی ارباب صاحب کی جانب سے بھی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ براہ راست لکھا جائے، براہ راست لکھ دیا گیا ہے، وہ اپنے ادارے میں خود پرمیشن لے لیں اگر انہیں پرمیشن لے کر آنا ہے۔ دیکھیے، پرمیشن لینا نہ لینا، براہ راست لکھنا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لکھنا، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ وہ حکومت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس ملک میں دہشت گردوں کے حامی ہو، تم لوگ فوجی آپریشن نہیں ہونے دے رہے، تم رکاوٹ ہو، وہ کہہ رہے ہیں آئیے ہمیں بریفنگ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ دیکھیں، اس کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ گزشتہ روز مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، اور مہر بخاری صاحبہ نے سوال کیا اور انہوں نے اس کے بعد معذرت بھی کی اور کہا کہ میں اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے نہیں بات کر رہی، میں نے ایک جنرل سوال پوچھ لیا کہ اگر وہ پوچھ رہے ہیں دہشت گردی کون کر رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے آستینیں چڑھا لی، یعنی انہوں نے بھی آستینیں ایکچولی چڑھا کے نہیں دکھائیں، لیکن انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا یہ بیہودہ ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ بدنیتی ہے کہ یہ سوال کیا جائے دہشت گردی کون کر رہا ہے، کیا پتہ نہیں ہے دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر اس کے آگے گالیاں دینے پر اترائے ٹیلی ویژن پہ، کہنے لگے یہ خط لانتی ذہن کی پیداوار ہے، لانتی ذہن کی پیداوار ہے جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے۔ تو وہ تو خط میں موجود نہیں ہے۔ خط کے جو 4 نکات ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ یہ بریفنگ چاہیے، دیگر اداروں سے بھی مانگ رہے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں آپ بریفنگ دے دیجئے، آ کر بتا دیجئے۔ تو ایک وہ حصہ بننا چاہ رہے ہیں، ان کو حصہ بنائیے۔ ان پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہو رہے تو وہ شامل بھی ہونا چاہ رہے ہیں چیزیں جاننے کے بعد، تو ان کو شامل کیجئے۔ اور دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ سوال نہیں کیا کہ دہشت گردی کون کرا رہا ہے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی رہنما مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے سامنے نوجوان کھڑے کیے اور کہلوایا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے۔ تو لانتی ذہن کی پیداوار کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے کھڑے نوجوانوں کے نعروں کی ویڈیو دوبارہ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کا شاباش کہنا دیکھیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کون سے ذہن کی پیداوار کیا ہے۔ تو رانا صاحب کے لیے ذرا زیادہ آسان ہوگا، بڑا اچھا پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں رانا صاحب، وہ زیادہ اچھا پولیٹیکل انالیسس اس کے بعد کر سکیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب واپس کراچی آ رہے ہیں۔ یہ جو ریلی نکلی تھی سہیل آفریدی کی گڈاپ ٹاؤن سے، اور وہاں سے نکل کر اسے باغ جناح آنا تھا اور لیاری ایکسپریس وے پر وہ چل رہی تھی، وہ ریلی جو ہے چلتی ہوئی پہنچی، درمیان میں اتری اور 1 سے 2 جگہوں پر لوگوں کے درمیان میں سے گزر کر نمائش آ گئی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس ریلی میں ایک نوجوان حادثے کا شکار ہوا تھا، اس نوجوان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، نہیں بچ سکا، بلال محسود، اور گزر گیا۔ سہیل آفریدی صاحب کل کراچی آ رہے ہیں، مختصر دورہ ہوگا، صبح 11 بجے آئیں گے، سہراب گوڑ جائیں گے، سہراب گوڑ جا کر اس نوجوان سے، اس کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے، اس کے اہل خانہ سے، اور اظہار تعزیت کریں گے، اور پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب حلیم عادل شیخ صاحب کے فارم ہاؤس پر جائیں گے، وہاں ایک چھوٹا سا اپنی پارٹی کے لوگوں سے ان کا جب تک فلائٹ میں کچھ دیر ہے وہ اکٹھ ہوگا، اور اس کے بعد فلائٹ لے کر وہ واپس روانہ ہو جائیں گے خیبر پختونخوا کے سی ایم۔ یہ چھوٹا سا دورہ ہے۔ دوسرا، کراچی میں واپس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہ دے کر چلے گئے ہیں۔ اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہے، سینئر، یہ نوجوانوں کا گروپ تھا، سینئرز کا بیچ آ رہا ہے کراچی۔ یہی کورس اپلائی کیا گیا تھا لاہور میں، یہ لوگ لاہور گئے، انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر، دیگر دوست، وہ تمام کے تمام، اخندزادہ حسین، یہ لاہور پہنچے، اور لاہور پہنچ کر انہوں نے پوری ایکٹیویٹی کی۔
اور یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹی 8 فروری کی موبلائزیشن کے سلسلے کا حصہ ہے۔ اب یہ کراچی آ رہے ہیں، کراچی آئیں گے 17 تاریخ کو، اور پھر کراچی میں یہ موبلائزیشن کریں گے، مختلف لوگوں سے ملیں گے، بات کریں گے، وکلا سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ ممکنہ طور پر کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے 1 سے 2 ایونٹس میں بھی جائیں گے، اور یہ مزار قائد بھی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جب سہیل آفریدی بلوچستان جائیں گے، وہاں سے نکل جائیں گے اپنی اسٹریٹ موومنٹ کرنے کے بعد، تو یہ بلوچستان جائیں گے۔ اچکزئی صاحب کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں پر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہیں وہ جا کر اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں 8 فروری کا حصہ ہیں۔ 8 فروری کو دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے۔ کل ممکنہ طور پر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن جائیں گے۔ میں آپ کو پہلے بھی خبر دے چکا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ ممکن ہے، اگر بریک تھرو ہو جائے گا تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ عید سے پہلے خواتین کی رہائی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ باقی اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں گی، ہوں گی۔ اگر تلخی بڑھ گئی تو یہ عید کے بعد والی جو ممکنہ چیز ہے جس کے بارے میں سورسز بتا رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ نہ ہو، لیکن ابھی تک کی خبریں یہ ہیں کہ یہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کہنا چاہیے اس پر مجھے اور آپ کو سب کو۔ انشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ حبس کی فضا ہے، بہت زیادہ گھٹن ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے آپ کے پاکستان کے حق میں سب سے بہتر چیز ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے، M5 ملتان سکھر موٹر وے، وہاں پر واقعہ پیش آیا ہے۔ لائن لگا کے کچے کے ڈاکو نے راجن پور کے نزدیک انہوں نے لائن لگا کے گاڑیاں روکی، سڑک پر جو ہوتا ہے نا ایکسٹریم لیفٹ، اور اس پہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے، وہ سب کے سب رکتے چلے گئے، اور پھر اس کے ڈاکو سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو لوٹا ہے۔ کیش ہوتا ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کو بہت زیادہ کیش کیری اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ 10 جگہ ٹول کے معاملات ہیں، کھانے کے معاملات ہیں، اور پھر ان کے پاس اپنے موبائل فونز وغیرہ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ کچھ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لوٹا گیا ہے۔ یہ سلسلہ گزشتہ کچھ عرصے میں بار بار ہو رہا ہے۔ مریم نواز شریف کی پنجاب حکومت کی تعریفیں بہت کی جاتی ہیں، لیکن یہ سلسلے بڑھے ہیں تمام کے تمام، اور ان کا ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی حل نہیں ہے۔ بلوچستان کی جو بہت زیادہ تعریفیں کی گئی تھیں، وہ بلیدی صاحب ہوں یا دیگر قائدین بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، وہ خود اپنی زبان سے بتا چکے کہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس وقت اس ملک میں تمام قوتیں، تمام انگلیاں صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب اٹھ رہی ہیں، ان کے عیب دکھا رہی ہیں، لیکن حالات خراب ہیں، اس بات کا شاید ادراک نہیں کیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔